बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के सिलसिले में आज हम अरिस्टोटल्स फ़िलासफ़ी जो है उसके सिलसिले में नए टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। और इस सिलसिले में आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। अरस्तू के मुताबिक हुकूमतों की दर्जा बंदी। अरिस्टोटल को बाबा सियासियात कहा जाता है, सियासियात का बानी, फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और अरिस्टोटल के मुताबिक इंसान एक सोशल एनिमल है, इंसान पॉलिटिकल एनिमल है। मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ऑन द अदर साइड मैन इज़ अ सोशल एनिमल। वो तन्हा अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसे अपनी समाजी, मुआशी और सियासी ज़रूरियात की तकमील के लिए एक सुपीरियर अथॉरिटी की ज़रूरत होती है जिसे रियासत कहते हैं। और रियासत ही उसके इन मामलात को कंट्रोल करती है, उसकी निगहदाश्त करती है, हिफाजत करती है और उनको चैनलाइज करती है, मॉनिटर करती है। तो ये एक तरह से एक जो है एक गहरा राब्ता और गहरा ताल्लुक़ जो है वो मौजूद है। रियासत की इब्तिदा के सिलसिले में हम बहुत पहले इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन रियासत की इब्तिदा इसकी बुनियाद जो है वो ख़ानदान से पड़ी। और ख़ानदान जो है वो एक मर्द, औरत, बच्चों और ग़ुलामों पर मुश्तमिल होता है। ख़ानदान की शक्ल जब आगे बढ़ी, यानी ख़ानदान की जो हैत जो है वो बढ़ी, तो वो उसने बरादरी से कबीला और कबीले से शहर और फिर आगे रियासत जो है स्टेट वजूद में आई। अरिस्टोटल के ख़्याल में अगर हम रियासत की एक तारीफ़, डेफिनेशन कह लें, उसको देखें तो वो ये कहता है कि ये मुख्तलिफ़ ग्रोहबंदियों और आबादियों की आला तरीन शक्ल है। यानी इसमें मुख्तलिफ़ ग्रोह आबाद होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आबादियाँ जो हैं उनकी एक आला तरीन शक्ल जो है उसको स्टेट कहा जाता है। जो एवोल्यूशन ऑफ स्टेट है, यानी रियासत का इर्तिका मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ प्रोसेस तय करता हुआ आगे बढ़ता है। यानी सबसे पहले ख़ानदान है, फिर ख़ानदान से आगे बरादरी, कबीला और फिर रियासत तक का सफ़र इसने तय किया। अरस्तू के ख़्याल में रियासत जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, फितरी इदारा है और हर लिहाज से इसको फ़र्द पर फ़ौक़ियत हासिल है। अरस्तू के ख़्याल में रियासत अफराद की एक ऐसी तंजीम है जो अपना अलग मलकियती वजूद बरकरार रखते हुए रूहानी रिश्तों में मुंसलिक लोग जो होते हैं उनकी एक मुश्तरका ज़िंदगी के हसूल का नाम है। तो ये एक हमगीर किस्म की जो है डेफिनेशन आप कह लें कि ये एक तंजीम भी है जो अपना एक अलग मलकियती वजूद भी रखती है। लोग जो हैं वो रूहानी रिश्तों में मुंसलिक हैं और उनमें एक मुश्तरका
زندگی گزارنے کا جذبہ یا جستجو بھی موجود ہے کہ وہ جب اکٹھے لوگ رہتے ہیں تو ان میں لامحالہ ایک تعلق، رابطہ، ایک عقیدت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ارسطو کے خیال میں انسان صرف اس وقت تک انسان رہتا ہے جب تک کہ وہ ریاست کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اخلاقی اور عقلی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور ان خواہشات کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ ارسطو کے خیال میں ریاست اور فرد دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، دونوں میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے، دونوں کا طرز عمل ایک جیسا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں چونکہ لازم و ملزوم ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو بغیر نامکمل فیل کرتے ہیں۔ اور جہاں تک مماثلت کا تعلق ہے تو ریاست ایک فرد کی طرح ہمت یعنی کریج، ٹالرنس اور جسٹس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، جیسے انصاف ہے، ہمت ہے اور ضبط نفس ہے۔ انسان اس کا فرد اس کا مظاہرہ کرتا ہے، تو چونکہ فرد اور اسٹیٹ میں ایک ریزمبلنس ہے، ایک مماثلت ہے، تو اس لیے دونوں ایک دوسرے سے گہرا تعلق اور ربط جو ہے وہ رکھتے ہیں اور دونوں میں گہری جو ہے مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسطوٹل کا یہ بھی خیال ہے کہ دونوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی آلموسٹ ایک جیسا ہے۔ دونوں یعنی اسٹیٹ بھی اور انڈیویجول بھی دونوں اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں اور دونوں ہی خوشی کے جذبات کو پروان بھی چڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں نہ صرف یعنی دونوں سے مراد اسٹیٹ بھی اور انڈیویجول بھی یعنی ریاست بھی اور فرد بھی دونوں اخلاقی قدروں کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی قدروں کو پہچانتے بھی ہیں اور اخلاقی حدود و قیود کو دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں فرد میں بھی اور اسٹیٹ میں بھی ایک طرح کی گہری مماثلت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ ارسطوٹل جو ہے وہ ریاست اور حکومت یعنی اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو ڈفرینشیٹ بھی کرتا ہے، دونوں میں فرق بھی واضح کرتا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ اسٹیٹ کی وضاحت کرتا ہے کہ اسٹیٹ شہریوں کا ایک ایسا اجتماع ہے یا اجتماعی شکل ہے یا ان کے ایک اجتماع کا نام ہے جو مختلف طبقات پر مشتمل ہے، یعنی اسٹیٹ میں مختلف طبقات رہتے ہیں، مثلا مزدور، کسان، کارکن، فوجی، عام شہری، غلام، مرد، خواتین، بچے، تو یہ سب اس کا حصہ ہیں۔ اور جو اسٹیٹ ہے، ریاست جو ہے وہ ان کے مختلف جو افراد کے درمیان ایک اشتراک کا نام ہے، یعنی ان کے اشتراک کا نام جو ہے، ان تمام طبقات کے اشتراک کا نام جو ہے وہ اسٹیٹ ہے۔ تو اسٹیٹ ان کو اکٹھا کرتی ہے اور اسٹیٹ میں فرد جو ہے وہ اپنی طبع، عادات اور رواجات کے مطابق ایک مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے جستجو کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اور پھر اس جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار بھی کرتا ہے۔ تو ارسطو کے خیال میں ریاست جو ہے
وہ اس کی مسلسل نشو و نما ہوتی ہے، وہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، اس کی جو گروتھ ہے وہ ایولیوشنری ہے، وہ رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے. اور اس میں اس کا جو اسٹیٹ کا جو منصب ہے وہ اخلاقی منصب ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دینا ہے، ان کی عزت و آبرو کا احترام کرنا ہے، اور ان کی آزادی اور ان کے حقوق کو تحفظ دینا ہے. تو یہ ہیں ارسطو کے خیالات اسٹیٹ کے بارے میں. اب بات کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کی، حکومت کی. ریاست کو اپنا نظم و نسق یعنی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چلانے کے لیے شہریوں پر، ریاست کے اپنے شہریوں پر مشتمل کچھ ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ادارے جو ہیں یہ حکومت کہلاتے ہیں. یعنی شہری جو ہیں وہ ان پر مشتمل ادارے قائم کیے جاتے ہیں، اور یہ ادارے جو ہیں یہ حکومت کہلاتے ہیں. حکومت کی تشکیل جو ہے وہ پیدائش، دولت اور تعداد کی بنیاد پر کی جاتی ہے. یعنی جس طرح کی آبادی ہو، آبادی کا جو انکریز ہو، اس میں بڑھوتری جو ہو اس میں، اور جو معاشرے کی اجتماعی دولت ہے اس کو، اور افراد کی جو تعداد ہے اس کی بنیاد پر تشکیل کی جاتی ہے. ایکچولی حکومت کا کام جو ہے وہ ریاست کے اعلیٰ ترین مقاصد کی تکمیل ہے، ان کو ان اعلیٰ ترین مقاصد کو عملی جامہ پہنانا ہے اور انہیں عملی شکل دینا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے، دیر آر مینی کائنڈس آف گورنمنٹ، بہت سی اقسام ہیں ان کی، جیسے ملوکیت یا بادشاہت ہے، جس کو منارکی کہتے ہیں، اور پھر اشرافیہ ہے جس کو ارسٹوکریسی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دستوری حکومت ہے جس کو پولیٹی کہا جاتا ہے. تو یہ تین گورنمنٹس جو شیپس آف یا فارمز آف کائنڈز آف گورنمنٹس ہیں وہ ارسطوٹل بیان کرتا ہے. اب ان تینوں میں سے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کی ہم وضاحت آگے چل کر کرتے ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی کسی بھی حکومت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ فلاح عامہ ہے، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہے، شہریوں کی فلاح و بہبود ہے، ان کی بہتری ہے، ان کی بھلائی ہے. تو کسی بھی حکومت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود میں دلچسپی لے، ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرے. تو ارسطو کے خیال میں سب سے جو اچھی حکومت وہ ہے جو عوام کی فلاح و بہبود، بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرتی ہے، اور وہ اس کو ایک بہترین حکومت قرار دیتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتی، یا ادروائز ہم یہ کہیں گے یا بصورت دیگر وہ ایک بری حکومت ہے، ناقص حکومت ہے. تو ارسطو ان تمام میں سے اس حکومت کا قائل ہے جو قانون کی بنیاد پر قائم ہو اور بہترین طریقے سے کام کرے. اور بہترین طریقے سے کام کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار وہ عوام کی فلاح و بہبود ہے، عوام کی بہتری ہے. ارسطوٹل اپنی بک پالیٹکس میں کہ چیپٹر نمبر 3 میں کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہے. اس کے نزدیک یہ تقسیم یا یہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ 2 اصولوں پر مشتمل ہے، یعنی 2 اصولوں پر قائم ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ حکومت میں افراد کی تعداد کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو حکومت میں شامل ہو رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے قیام کا مقصد کیا ہے. اگر وہ
مقصد مفاد عامہ ہے، فلاح و بہبود ہے، عوام کی بہتری اور بھلائی ہے، تو پھر وہ اچھی حکومت ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، فلاح عامہ نہیں ہے بلکہ ذاتی مفاد ہے، تو پھر وہ ایک بری حکومت ہے۔ تو اس طرح ان دو چیزوں کی بنیاد پر، یعنی مفاد عامہ یعنی اچھی حکومت اور ذاتی مفاد بری حکومت، تو یہ جو ہے دو چیزیں سامنے رکھ کر اور ان کی تعداد کو سامنے رکھ کر اور اس کے مقاصد کو سامنے رکھ کر ارسطوٹل جو ہے وہ اس کی کلاسیفیکیشن 3 طریقے سے کرتا ہے۔ اس کے خیال میں اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 اچھی قسمیں ہیں اور 3 ہی بری قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے جو مفاد عامہ کے لیے گورنمنٹس کام کرتی ہیں، وہ جیسا میں نے کہا کہ وہ 3 قسم کی ہیں۔ اس میں وہ جو اچھی حکومتیں ہیں ان میں وہ مونارکی کی بات کرتا ہے، وہ ارسٹوکریسی کی بات کرتا ہے اور پولیٹی کی بات کرتا ہے۔ لیکن جو ذاتی مفاد کے لیے کام کرتی ہیں گورنمنٹس، وہ بھی 3 گورنمنٹس ہیں، اور وہ یہ کوئی 6 الگ الگ نہیں ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ ایک طرح سے ایک سائیکل جو ہے وہ چلاتا ہے۔ اور اس کے تحت یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے مونارکی اچھی حکومت کی بات کی، ارسٹوکریسی اچھی حکومت کی بات کی، اور اس کے علاوہ پولیٹی کی بات کی، اس کو بھی اچھی حکومت قرار دیتا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ انہی 3 گورنمنٹس کے پیرالل وہ جو مونارکی ہے وہ جب اچھی ہے تو وہ اس کو بادشاہت، ملوکیت یا مونارکی قرار دیتا ہے، اور جب وہی حکومت بری قرار پاتی ہے تو اس کو ٹیرینی جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ارسٹوکریسی جب اچھے طریقے سے کام کرتی ہے، مفاد عامہ کے لیے کام کرتی ہے، تو اس کو وہ ارسٹوکریسی قرار دیتا ہے، اور جب وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتی تو پھر اس کو وہ اولیگارکی یعنی بری حکومت قرار دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر وہ پولیٹی کی بات کرتا ہے، جو عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب یہ اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے مفاد عامہ کے لیے کام کرتی ہے تو پھر وہ اس کو پولیٹی قرار دیتا ہے، اور جب یہی حکومت اپنی بری پرفارمنس ظاہر کرتی ہے، مفاد عامہ کے خلاف کام کرتی ہے اور لوگوں کے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتی ہے، تو پھر وہ اس کو ڈیموکریسی قرار دیتا ہے، اور اس کے نزدیک ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک بدترین حکومت قرار پاتی ہے۔ تو اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مونارکی کو، جس کو وہ بادشاہت یا ملوکیت قرار دیتا ہے، اور یہ فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے عوامی مفاد کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کا مقصد فلاح عامہ ہوتا ہے، عوام کی بہتری ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، ان کے حقوق اور آزادیوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے، لیکن وہ فرد واحد جو ہے اپنے طریقہ کار سے، اپنی نرم دلی سے، اپنی رحم دلی سے، اپنی سخاوت سے اپنے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے، اور لوگ اس کو باپ کی طرح سمجھتے ہیں اور لیتے ہیں، اور اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی حکومت عوام کی بجائے ذاتی مفادات کے لیے کام کرے، اور یہی فرد واحد جابرانہ رویہ اختیار کرے، ظلم و ستم سے کام لے، جبر و تشدد اس کا طرح امتیاز ہو جائے، لوٹ کھسوٹ ہو، اور معاشرے میں افراتفری، بے چینی ہو، لاقانونیت ہو، انتشار ہو، قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو پھر یہ جو گورنمنٹ ہے یہ مونارکی نہیں رہتی بلکہ ٹیرینی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ظلم و ستم کی حکومت۔ تو یہ حکومت جو مونارکی تھی، فرق اس میں بھی فرد واحد ہے، ٹیرینی میں بھی فرد واحد ہے،
وہاں جو ہے وہ مفاد عامہ کا معاملہ تھا، یہاں ذاتی مفاد کا معاملہ ہے۔ تو جب وہ ایک بہترین ایک گورنمنٹ دینے کی بجائے جب ظلم و تشدد اور جبر و استبداد پر مبنی گورنمنٹ قائم ہوتی ہے تو پھر وہ ٹیرینی قرار پاتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ارسٹوکریسی کی۔ یہ ارسٹوکریسی جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، یہ اشرافیہ پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی امراء اور ذہین فتین لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی چند لوگ، چند امراء جو ہیں وہ مل کر حکومت کرتی ہیں۔ اس کے پیش نظر بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ فلاح و بہبود ہے، فلاح عامہ ہے، عوام کی بہتری ہے، بھلائی ہے۔ جب تک وہ یہ کام کرتی ہے تو وہ ارسٹوکریسی کہلاتی ہے، لیکن جب اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے اور اس کی توجہ عوامی فلاح سے دور ہو جائے تو یہ پھر ذاتی مفاد کے لیے کام کرتی ہے، اور یہ ذاتی مفاد جو ہے وہ یہ جو چند امراء ہیں ان کی ذاتی خواہشات پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ پھر چند سری حکومت کہلاتی ہے، اور چند سری حکومت یعنی اولیگارکی کی۔ تو یہ ارسٹوکریسی اس کی بہترین شکل تھی، اور اولیگارکی جو ہے وہ اس کی بدترین شکل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پہلے حصے میں بھی ہم نے 2 گورنمنٹس کا ذکر کیا اور دوسرے حصے میں بھی 2 گورنمنٹس کا ذکر کیا، اور اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی جو دستوری حکومت ہے، اور وہ پولیٹی ہے۔ پولیٹی ایسی حکومت ہے جو عوام کے نمائندوں پر مشتمل ہے، اس میں اختیارات جو ہیں وہ عوام کے پاس ہیں، اور یہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد عوامی فلاح و بہبود ہوتا ہے، اور ان کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ قومی جو مفاد ہے اس کے تحت کام کرے، عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، عوام کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے۔ جب تک یہ فلاح عامہ کے لیے یا فلاح عامہ کو مد نظر رکھ کر کام کرتی ہے تو یہ پولیٹی ہے، دستوری حکومت ہے، ایک بہترین حکومت ہے۔ مگر جیسے ہی یہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ ذاتی مفاد کا شکار ہو جاتے ہیں، مفاد پرستی ان کا اونا بچھوڑنا بن جاتی ہے، معاشرے میں لوٹ کھسوٹ استحصال جنم لیتا ہے، ظلم و ستم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، جبر و استبداد ہوتا ہے، اور کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں رہتی۔ معاشرہ جو ہے وہ طبقاتی تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ پولیٹی نہیں رہتی، پھر یہ ڈیموکریسی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے دستوری معاملات سے ہٹ کر ایک ان نیچرل راستے پہ آ گئی ہے، غیر دستوری راستے پر آ گئی ہے، اور یہ جو ہے یہ دستوری حکومت اب نراجیت میں تبدیل ہو گئی ہے، یعنی اب یہ جو ہے انارکی جو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہ اس کو ڈیموکریسی یا انارکی، اگر یہ جو ہے عوام کی جو حکومت ہے یعنی ڈیموکریسی اگر بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے تو پھر یہ پولیٹی ہے، اور اگر یہ بدترین طریقے سے کام کر رہی ہے تو پھر انارکی ہے۔ اور یہ کلاسیفیکیشن ہے ارسطو کی جو اس نے پیش کی۔ ارسطوٹل نے اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ اس کے خیال کے مطابق کوئی بھی حکومت، خواہ وہ منارکی ہو، ارسٹوکریسی ہو یا پولیٹی ہو، اگر یہ بہترین طریقے سے کام کرتی ہیں تو یہ عوام کے مفاد کے لیے ہیں تو بہترین ہے، اور اگر ذاتی مفاد کے لیے کام کرتی ہیں تو یہ بدترین ہے۔ اور اس کی ہم نے وضاحت جو ہے وہ کر دی۔ ارسطو کے خیال میں دنیا میں مختلف طرز حکومت مختلف طریقہ کار کے ساتھ حرکت پذیر ہے۔ ارسطو کے خیال کے مطابق ہر اچھی حکومت کے بعد
बुरी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है और हर बुरी हुकूमत के बाद अच्छी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है, और ये तब्दीली रुकती नहीं है। ये तब्दीली वक्त गुज़रने के साथ साथ यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यू करती है, रवां दवां रहती है, इसमें रुकावट नहीं आती। और ये जो सियासी तब्दीली है, इसको एक तरह से पॉलिटिकल साइकिल भी कहा जा सकता है, जो मोनार्की से शुरू हुआ, यानी बादशाहत या मलूकियत से शुरू हुआ, और ये सफ़र करते करते ये एनार्की पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। सबसे पहले मोनार्की कायम हुई, जो एक बेहतरीन शक्ल है, और उसकी बदतरीन शक्ल जो है वो टिरेनी कायम हुई। उसके बाद टिरेनी के बाद अरिस्टोक्रेसी जो है वो कायम हुई, और उसकी ये एक अच्छी हुकूमत है, और उसकी बुरी शक्ल जो है वो ओलिगार्की जो है वो कायम हुई, और फिर ओलिगार्की के बाद पॉलिटी कायम हुई, और ये एक अच्छी हुकूमत है, और उसकी बुरी शक्ल जो है वो हमें एनार्की की शक्ल या डेमोक्रेसी की शक्ल में नज़र आती है। अरिस्टोटल इसको इस तब्दीली को सियासी तब्दीली करार देता है, और ये एक मुसलसल साइकिल की शक्ल में, कंटिन्यूस साइकिल की शक्ल में ये पॉलिटिकल चेंज जो है वो आगे बढ़ती है। यानी बादशाह से शुरू होती है और एनार्की नाराजियत पर आकर ख़त्म होती है। और अगर इनमें से जो हुकूमत अच्छे तरीके से काम करती है, अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती है, तो वो बेहतरीन है। लेकिन जब वो नाअहल बददियानत लोगों के पास आ जाती है, तो वो अगर बादशाहत है तो वो जाबर बादशाहत यानी टिरेनी की शक्ल में हो जाती है। अगर एरिस्टोक्रेसी है तो वो बदतरीन शक्ल में ओलिगार्की जो है वो बन जाती है, और अगर वो दस्तूरी हुकूमत है यानी पॉलिटी है तो अपनी बदतरीन शक्ल में अनार्की में आ जाती है। लोग अच्छी हुकूमत से खुश होते हैं, और बुरी हुकूमत से, उसके जुल्म व सितम से, उसके जबर व इस्तिबदाद से तंग आकर उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हैं, उससे इक़्तिदार छीन लेते हैं, और फिर नए लोगों के सुपुर्द कर देते हैं। बादशाहत कायम हुई तो बादशाहत बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जब वो टिरेनी में तब्दील हुई तो अवाम ने इक़्तिदार छीन कर चंद अमीर उमरा और ज़हीन फ़तीन लोगों के सुपुर्द कर दिए, तो ये अशराफिया कहलाई। और अशराफिया जो थी यानी अरिस्टोक्रेसी, जब वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी तो लोग खुश थे, लेकिन जब वो उसने ओलिगार्की की शक्ल इख्तियार की यानी चंद सरी हुकूमत, तो लोग उससे तंग आकर उन्होंने इक़्तिदार, उसके ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद की, और इक़्तिदार उनसे छीन कर फिर जमहूरी निज़ाम कायम किया, एक दस्तूरी हुकूमत कायम की। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो है वो आए, उनके सुपुर्द किया गया इक़्तिदार, और जब जितना अरसा उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया, लोग उससे खुशी महसूस हुई, उनके हकूक़ और आज़ादियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। लेकिन जब उन लोगों ने अवामी फ़लाह व बहबूद और मफाद आमा को छोड़ दिया और ज़ाती मुफादात को आगे रखा, तो इस तरह जमहूरी हुकूमत भी एक गुमराह कुन हुकूमत जो है वो करार पाई, और लोग उससे तंग आ गए। तो दिलचस्प बात ये है कि अब ये जब पॉलिटी कायम हुई, और पॉलिटी की ये जो एक बेहतरीन शक्ल थी, ये जब अपना एक ख़ास दौर गुजार कर आगे बढ़ी, तो इसने अनार्की की शक्ल इख्तियार कर ली, तो लोगों ने उसके ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद की, तो इक़्तिदार फिर से बादशाह के सुपुर्द हो गया। लोगों ने फिर से बादशाहत जो है वो कायम कर दी। तो इस तरह से ये एक साइकिल है जो चलता रहा, और तारीख़ के साथ साथ आगे बढ़ता रहा, और ये इस तारीख़ पर मुहित है, और फिर एक के बाद दूसरा दौर जो है वो शुरू हुआ। अरस्तू की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें हुकूमतों की तब्दीली का ये सिलसिला किसी जगह जाकर रुकता नहीं है, बल्कि मुसलसल हरकत पजीर है, वो चलता रहता है। और ये इसी तरह से इसको एक साइकिल में अगर हम बनाएं
تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ منارکی ہے، اس کے بعد ٹیرینی ہے، اس کے بعد ارسٹوکریسی ہے، اس کے بعد اولیگارکی ہے، اور پھر پولیٹی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انارکی یا ڈیموکریسی ہے۔ تو یہ ایک 6 پوائنٹ ایک سائیکل ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے، حرکت پذیر ہے، اور یہ ختم نہیں آتا، یہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ ارسطوٹل کی یہ جو سائیکل ہے یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جدید تقاضوں کے برعکس ہے، یہ جدید تقاضوں پر پورا نہیں اترتی۔ اس کلاسیفیکیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں برطانیہ میں ایک برائے نام بادشاہت بھی نظر آتی ہے، اور اس بادشاہت کے زیر سایہ ہمیں ایک پاپولر الیکٹڈ گورنمنٹ بھی نظر آتی ہے۔ یعنی آج کی جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے اس میں تو اس چیز کا کوئی ہمیں شائبہ تک بھی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ دنیا میں مختلف فارمز آف گورنمنٹ ہے، فار ایگزامپل یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کے علاوہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو مختلف گورنمنٹس جو ہیں وہ ماڈرن ڈیموکریسی میں اور ماڈرن ورلڈ میں ہمیں عصر جدید میں نظر آتی ہیں، لیکن جو کلاسیفیکیشن، جس طرح کی کلاسیفیکیشن اور جس طرح کا سائیکل ارسطو نے بنایا ہے یا بتایا ہے، تو اس کا وجود ہمیں آج نہیں ملتا، اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ارسطوٹل کی اس کلاسیفیکیشن میں ایک خامی ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو وہ ایک گمراہ کن شکل قرار دیتا ہے، وہ گمراہ کن طرز حکومت قرار دیتا ہے، جبکہ آج کی دنیا میں یہ جو فارم آف گورنمنٹ ہے یہ موسٹ فیورٹ ہے، یعنی بات ہی ڈیموکریسی کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو کسی اور چیز کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، اور نہ کسی کو درخورے اتنا سمجھا جاتا ہے، نہ کسی کو اتنی زیادہ کوئی پذیرائی ملتی ہے۔ ارسطوٹل کی اس کلاسیفیکیشن میں وہ اگرچہ جمہوریت کو گمراہ کن قرار دیتا ہے، لیکن آج امپارشلی اگر ہم دیکھیں تو موسٹ فیورٹ فارم آف گورنمنٹ ہے ڈیموکریسی، یعنی پسندیدہ ترین حکومت ہے۔ ارسطوٹل کی اس کلاسیفیکیشن میں ایک خامی ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو چینج آف گورنمنٹ ہے، جس طرح سے اس نے اپنی کلاسیفیکیشن میں بیان کی ہے کہ منارکی ہے، ٹیرینی ہے، ارسٹوکریسی ہے، اولیگارکی ہے، پولیٹی ہے، اور اس کے بعد ڈیموکریسی یا انارکی ہے، تو ہمیں اس طرح کی چینج بھی آج نظر نہیں آتی۔ حالیہ تاریخ کا اگر ہم ریسنٹ ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں ہمیں اس طرح کی کوئی بھی شکل یا اس طرح کی کوئی بھی سائیکل نظر نہیں آتا کہ ایک جو ہے وہ کسی بھی علاقے میں کوئی سلطنت، کوئی ریاست، کوئی گورنمنٹ قائم ہوئی، وہ بادشاہ سے قائم ہوئی اور یہ 6 مراحل طے کرتی کرتی پھر ایک وقت میں پھر بادشاہت پر جا کر اختتام پذیر ہوئی ہو اور پھر نئے سرے سے بادشاہت شروع کر دی گئی ہو۔ تو ایسی کوئی ہمیں ایگزامپل نہیں ملتی۔ نو ڈاؤٹ جو ارسطوٹل کی یہ کلاسیفیکیشن ہے یہ ایک بہت دلچسپ ہے، کسی حد تک بلکہ کافی حد تک درست بھی ہو سکتی ہے، ٹھوس بنیادوں پر بھی قائم ہو سکتی ہے، مگر یہ تو واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ قدیم دور کی جو گریک سٹی سٹیٹس تھیں ان میں تو قابل عمل ہو سکتی ہے، مگر آج کی ماڈرن ورلڈ میں، آج کے ماڈرن ٹائم میں اس طرح کی کلاسیفیکیشن کی گنجائش ہمیں بالکل بھی نہیں ملتی۔ تو یہ ہے
آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.